Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of National Press Trust, it's my pleasure to welcome all you here, and I will begin by thanking Dr. Swera Saiba for giving us time. We were here last week also. We had very interesting and useful discussion with her, and based on that discussion, we decided that let's arrange a focus group discussion. And we are grateful that at this short notice, the department, Dr. Saiba, with the help of Dr. Aisha, have been able to arrange today's event. So honestly, we're grateful for doing this thing on short notice. I was really pleased to see the list that Dr. Saiba shared with me. I was expecting only the people from university and academics. They are the most valuable people, of course, and we are looking forward to their contribution and whatever we can learn from them. But the great mix that has been made, people from UNESCO, you being here, storytelling, you working on digital security, so this adds a lot of value to today's discussion. And I hope that after this focus group discussion, we will be able to reach certain understandings and basic understandings that what should be the digital media literacy strategy that we should be proposing to the government of Pakistan and other stakeholders. सॉरी टू इंटरप्ट, हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शफीक साहब हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीआर एडवर्टाइजिंग में, और साथ डॉक्टर सोबिया आबिद हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर, उन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया रिसेंटली फिल्म एंड टीवी में. थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम. शफीक साहब जो है वो जर्मनी से भी अपनी पीएचडी जो है वो कंप्लीट करके आए हैं, और काफ़ी काम इनका भी मीडिया लिटरेसी के ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डेवलपमेंट पे और मीडिया लिटरेसी के ऊपर. सिर्फ एक बैकग्राउंड के तौर पे बिफोर हम ये डिस्कशन शुरू करें, डॉक्टर साहबा नोज वेरी वेल कि नेशनल प्रेस ट्रस्ट जो है वो एक प्राइवेट सिटीजन्स इनिशिएटिव था 1964 में, और जो लीडिंग बिजनेसमैन थे ऑफ द टाइम उन्होंने मनी पूल करके तो ये ट्रस्ट बनाया 1964 में. जो इसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, जो पर्पस था फॉर क्रिएशन, दैट वाज टू प्रमोट साउंड एंड हेल्दी जर्नलिज्म इन द कंट्री. सो दैट वाज द प्राइमरी पर्पस. जो प्रैक्टिस में डिफेक्टो इन्होंने किया गया, वो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट अबाउट दैट. गवर्नमेंट्स ऑफ द टाइम हमेशा ज़ाहिर है कि ऐसी जो भी चीज़ें बनती हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता अपने मकासद के उसमें ले आती हैं और वो पोलिटिसाइज़ कर देती हैं. NPT एट वन टाइम जो है ये सिंगल लार्जेस्ट पब्लिशिंग हाउस ऑफ द कंट्री था. जो हमारा डेली पाकिस्तान टाइम्स है, मशरिक है, इमरोज़ है, एंड सो मेनी अदर डेलीज़ और इंटरनेशनल मैगजीन्स जो है वो नेशनल प्रेस ट्रस्ट निकालता था. तो सिंगल लार्जेस्ट पब्लिशिंग हाउस ऑफ द टाइम था. बारह उसमें मैनिपुलेशन भी थी, उसमें वो गवर्नमेंट अपना जो प्रोपेगेंडा के लिए भी यूज़ करती थी उसको. सो अगेंस्ट दैट रिएक्शन था, और 70s में 71 में इसको मार्शल लॉ के पीरियड में इसको गवर्नमेंट ने इसको पब्लिक सेक्टर ट्रस्ट में कन्वर्ट कर लिया, इसकी प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स को ओन कर लिया. न्यूज़पेपर्स इसके पब्लिश होते रहे 1996 तक. 1996 तक ये सारे न्यूज़पेपर भी प्राइवेटाइज हो गए, एंड द ट्रस्ट वाज ऑलमोस्ट रिडंडेंट फॉर द पास्ट these years up to 2021 लास्ट ईयर तक. लास्ट ईयर प्रेसिडेंट ने बाकायदा एक अपॉइंट किया इसका रेगुलर चेयरमैन. इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस एक वक्त में इतनी थी कि इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन है विच डील विद नेशनल प्रॉपर्टी, नेशनल प्रेस ट्रस्ट. इसके ऊपर एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है विच टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड ऑल दीज पावर्स. आइए जी, प्लीज़. ये तारफ़ करना चाहिए. रेचल है, रेचल हसन, ये है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एफसी कॉलेज में, मीडिया डिपार्टमेंट में. और वेलकम जी. डॉक्टर जाहिद बिलाल साहब हैं, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मीडिया डिपार्टमेंट ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के. थैंक यू जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड कमिंग ऑल द वे. So we're just talking, we introduced ourselves, and I'm right now telling basically about the National Press Trust. So after revival अब हमारा ख्याल था कि क्या किया जाए, तो वी रियलाइज़ कि इट्स नो मोर टाइम ऑफ वही प्रिंट मीडिया और अखबार निकालना बहरहाल गवर्नमेंट का काम नहीं है, उसमें नहीं जाना चाहिए.
تو وی اسٹارٹیڈ فوکسنگ آن دی ڈیجیٹل میڈیا, جو نیا میڈیا جس کو ہم نیو میڈیا کہتے ہیں, کہ انسٹیڈ آف پرانے میڈیا کے ہم نیو میڈیا پہ کام کریں. اور نیو میڈیا میں ہم نے اس مارچ میں ایک ورکشاپ کرائی لاہور میں, دی رول, رسپانسبلٹیز, چیلنجز آف ڈیجیٹل میڈیا ایج. اس میں منسٹرز بھی آئے, اس میں شامی صاحب تشریف لائے, سہیل وڑائج تھے, بڑا لیڈنگ میڈیا پرسنالٹیز تھیں, 50 کے لگ بھگ ہم نے جرنلسٹ بلائے. اور اس میں ہم نے اس نئے میڈیا کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ جو میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ایج ہے. ون تھنگ دیٹ کیم آؤٹ آف دیٹ ورک شاپ واز کہ جتنے ورکنگ جرنلسٹ تھے اور جتنی بلکہ آڈینس تھی, ان سب کا زور اس وقت گورنمنٹ وہ پیکا لاز لانے کی کوشش کر رہی تھی. پیکا لا انٹروڈیوس کرایا ہوا تھا, اس کے اگینسٹ ریزنٹمنٹ تھی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن ہے, یہ اب پاکستان کا بھی جیسے باقی دنیا میں بہت جگہ پہ ہے, اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اٹس دی چیلنج آف دس ایج اینڈ دی اسپیشلی آف دی نیو میڈیا. سو ہم نے اسٹڈی کیا تو دیر آر ڈفرینٹ اپروچز ٹو ڈیل ود دس میٹر. ایک اپروچ تو وہی ہے جو گورنمنٹ ہماری اڈاپٹ کر رہی تھی اور ابھی بھی اس کے لیے اٹیمپٹ کر رہی ہے, وہ ہے تھرو لیجسلیشن, لا بنائیں, اس کے تحت آپ سینکشنز کریٹ کریں, آپ پنشمنٹ کریں, آپ لوگوں کو FIA میں دیں, جو ایک طریقہ ہے ہمارے یہاں پہ وہ استعمال ہوتا ہے, بٹ وہ مس یوز بھی ہوتا ہے, اور وہ کتنا افیکٹو ہے دیٹ از ڈیبیٹیبل. آفٹر اسٹڈنگ دس فنومنا انٹرنیشنلی, میں نے دیکھا دنیا میں ایک بڑا اچھا پوائنٹر انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک ادارہ ہے, فلوریڈا بیس US. انہوں نے پوری دنیا کا یہ اکٹھا کیا ہے کہ ورلڈ اوور کیا اٹیمپٹس ہو رہی ہیں اس فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن اور اس کے بارے میں کیا ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کیٹیگرائز کیا, تو میں نے جو سب سے بڑی کیٹیگری دیکھی, یعنی میکسیمم جو کنٹریز ہیں, خاص طور پہ جو ڈیولپڈ ورلڈ کے ہیں, دے آر ریلائنگ آن میڈیا اویئرنیس, اینڈ انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی پہ کام شروع کیا ہے. دے فیل کہ اس میڈیا کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ابھی نہیں ہے, کریٹرز کو بھی, اس کے ڈسٹریبیوٹرز کو بھی, اسپیشلی اس کے یوزرز کو, جو اس کی آڈینس ہے, یوزرز ہے, اس کو بھی اس کے پورا پوٹینشیل, اس کے بینیفٹس بھی پورے پتہ نہیں اور ڈینجرز بھی نہیں پتہ. سو دے ہیو اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیٹ. تو میجورٹی آف دی کنٹریز ورلڈ اوور جو کام کر رہے ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی پہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مانیٹرنگ ہے, کئی جگہ موسٹلی کنٹری مانیٹر کر رہے ہیں, کئی جگہ پہ اس کو جو ہے وہ ریگولیشن کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے, وہی سینکشن, بٹ میجورٹی کا یہ ہے. سو وی تھاٹ کہ پاکستان میں بھی شاید اس کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے کام کیا جائے. تو ہم نے ایک ایکسرسائز شروع کی, اور ہمارا پنجاب یونیورسٹی سے پہلے ہی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی تھی. اس ورکشاپ میں ڈاکٹر سویرا صاحبہ تشریف لائی تھیں, اور انہوں نے ہمیں اتفاق سے اسی ٹاپک پہ نا, ڈیجیٹل جرنلسٹ کی سیکیورٹی پہ اور ڈیجیٹل میڈیا سیکیورٹی پہ بڑی کمپریہنسو ایک لینگویج اپنا دی پریزنٹیشن دی, اور ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ریسورسز بھی انہوں نے شیئر کیے. سو دس واز دی بیک گراؤنڈ. ہم لاہور کی 3 یونیورسٹیوں کے ساتھ, ان کے علاوہ 2 پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جن کے ساتھ MOU سائن کرنے جا رہے ہیں, اور ہم ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں. 3 اسلام آباد بیس یونیورسٹیز ہیں, ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے انٹرنیشنل 2 ادارے, ایک جیسے میں نے پوائنٹر بتایا, اور ایک بیلجیم کا ادارہ ہے میڈیا لرننگ اینڈ سم تھنگ, میڈیا لرننگ, ان کے ساتھ ہمارا تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. آج کی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایک اٹیمپٹ کریں ایسی ایک کمپریہنسو نیشنل لیول کی ایک اسٹریٹجی بنانے کی ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی کی, تو اس کے کیا کمپوننٹس ہونے چاہیے, کن کن آڈینسز پہ, کن گروپس پہ اس کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے. جو ہماری پریلیمنری ڈسکشن ہوئی, انہوں نے ڈاکٹر سویرا نے بڑا امپورٹنٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سب سے پہلے تو جو بچے ہیں, جو اسکول, اب یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی جا رہی ہے, اور اگلی ایج میں اس کا اتنی امپورٹنس ہے, تو سب سے پہلے اس کو شاید کریکولم میں آنا چاہیے. جو بچے اب اسکول میں آ رہے ہیں ان کو, اور دنیا میں ویسٹ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کریکولم کا حصہ بنا دیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے جو پرائیویٹ بڑے تعلیمی ادارے ہیں جو باہر کے کورسز پڑھا رہے ہیں, انہوں نے بھی شامل کر دیا ہے شاید. تو مے بی دی فرسٹ سجیشن کین بی کہ ہم بھی اس کو گورنمنٹ کو کہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر تھوڑا بہت اس کے بارے میں, کہ ٹھیک ہے یہ میڈیا ہے, یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں, بٹ یہ اس کے ذرا تھوڑا دھیان رکھنے والی چیزیں یا کیئر کرنے والی چیزیں ہیں. دیٹ از ون ٹارگیٹ. سیکنڈ, دنیا پہ میں نے دیکھا ہے جو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے وہ ٹین ایجرز پہ ہو رہا ہے. یہ پوائنٹر جس ادارے کا میں کام کر رہا ہوں, اس پہ میکسیمم کام جو ان کا ہو رہا ہے وہ ٹین ایج جو گروپ ہے وہ ٹین ایجرز پہ کام کر رہے ہیں, کہ بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ سوشل میڈیا جنریشن بھی ایٹ ٹائمز کہتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جنریشن ہے جو بالکل لیو اس میں کر رہی ہے, ان کی زندگی ہے اسی میڈیا میں, یہی ان کا سورس آف انفارمیشن ہے, تو اس پہ کام کر رہے ہیں. لائک پھر جو اسٹوڈنٹس اوپر لیول کے ہیں, ان کی یونیورسٹیز نے, ہم نے ڈکوٹا یونیورسٹی سے ایک لیا ہے گائیڈ لائنز ٹو چیک فیک نیوز. اتنی کمپریہنسو گائیڈ لائنز ہیں کہ کوئی بھی طالب علم آئے, ایون ریسرچ کرتے ہوئے, ایون لکھتے ہوئے, کوئی کام کرتے ہوئے, آپ کو کیا دھیان کرنا ہے اس کی ایتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے.
سو اس طرح ویریس وہ گروپس بنتے ہیں. ہمارا ایز این پی ٹی ایک بہت بڑا جو فوکس ہے وہ جرنلسٹوں پہ ہے, ورکنگ جرنلسٹ پہ ہے. ٹریڈیشنل میڈیا کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اب اس میڈیا میں بھی ٹرانزٹ کر گئے ہیں وداؤٹ اینی ایجوکیشن, وداؤٹ اینی لرننگ. وہ اس میں ٹرانزیشننگ کر گئے ہیں اور اب وہ اس میڈیا میں کام کر رہے ہیں. ان کی اپنی اتنی بڑے بڑے انفلوئنسر بن گئے ہیں جتنے وہ لوگ ہیں وہ, بیکاز ان کی ایک ان کو ایڈوانٹیج تھا پرائیویٹ میڈیا کا, الیکٹرانک میڈیا کا. سو دے ہیو بیکم انفلوئنسرز اینڈ بہت بڑے, سب سے بڑی فالوئنگ ان لوگوں کی نظر آتی ہے. لیکن ان کو بھی اس احساس ہونا کہ اس میں جو فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن ہے, جو بڑی بنیادی بات جو شروع میں چاہوں گا بتاؤں, اس میں ہر جگہ کوئی بیڈ انٹینٹ یا کوئی شرارت یا کوئی کسی ملک یا کسی کی نقصان پہنچانا مقصد نہیں ہوتا. اس میں بہت زیادہ دفعہ ہم بلا سوچے سمجھے, وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اٹ, ان نوئنگلی وی بیکم پارٹ آف دس ایٹ ٹائمز کریشن آف اٹ اینڈ موسٹلی ان دی اسپریڈ آف اٹ. یہ ہمارا اکثر جو المیہ ہوتا ہے. ہمارا بہت بڑا ایک المیہ جو یو ایس کی ریسرچ ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے لاسٹ ٹائم شیئر کر چکا, وہ کہتے ہیں کہ جو 65 ایئرز اینڈ پلس کے لوگ ہیں اور جو پڑھے لکھے ہیں اور جو پروفیشنل ہیں, بنانے میں نہیں بٹ اسپریڈ میں سب سے زیادہ وہ رول پلے کر رہے ہیں. اور ریزنز اس کے وہ مختلف بتاتے ہیں کہ جو وہ خود کو اپنے آپ کو اتنا پڑھا ہوا سمجھتے ہیں, جو ان کا سوشل گروپ میں نیٹ ورک ہوتا ہے ان سب کو اتنے بڑے ایکسپرٹ سمجھتے ہیں, وہ اتھارٹی سمجھتے ہیں, اور وہ ان سے جو چیز آتی ہے اس کو بغیر دیکھے وہ اٹھا کے آگے بھیج دیتے ہیں. اس کی بجائے جو بچے ہیں, جو اگلی جنریشن آ رہی ہے, وہ ہر چیز پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں, وہ ہر چیز کو کاؤنٹر چیک کرتے ہیں, اس کے باقی سورسز بھی تو یہ بڑی انٹرسٹنگ اس کے اندر چیزیں ہیں کہ اس کو صرف وہ اس نیگیٹو مائنڈ سیٹ میں لینا کہ یہ کوئی ہمیشہ دشمن ملک کر رہا ہے یا کوئی جو کر رہا ہے وہ ہمارے نقصان کے لیے کر رہا ہے, بٹ بہت دفعہ یہ انجانے میں وداؤٹ نوئنگ دی ہارمز اس کا پوٹینشیل اس طرح ہوتا ہے. سو میرا آج جو ریکویسٹ ہے جس پر کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ بیسکلی ہم نے آپ سے سیکھنا ہے, آپ سے لرن کرنا ہے. ہم ظاہر ٹپیکل سرکاری طور پہ ہم نے ویب سائٹ بھی بنا دی ہے, ہم نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بنا دیے ہیں, ہم آڈیو ویڈیو مٹیریل بھی کریٹ کر رہے ہیں, ہم یہ ورک شاپ اور ایونٹس بھی کریں گے جو ہمارے اسٹینڈرڈ طریقے ہوتے ہیں فار اینی اویئرنیس پروگرام اینڈ ٹیکنیک لائک دیٹ. بٹ میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ جیسے اتنے اگر ہمارے ایجوکیٹڈ اور لرنر اور ایکسپیرینس لوگ اس فیلڈ میں ہیں تو سجیسٹ سم ڈفرینٹ ویز کرنے کے اور طریقے کیا ہیں. ایک یہ کہ ٹارگیٹ گروپس ہم کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ایک تو جنرل کمپریہنسو پروگرام یا کمپین ہے, ایک یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ آن سرٹن گروپ سرٹن ایجز ایک کمپین ہے. کون سا ہم نے اس میں میڈیا یا میڈیمز یوز کرنے ہیں, کن کو ہم استعمال کریں, میسیجز کیا آپ سمجھتے ہیں براڈلی. آبویسلی ول گو انٹو ڈیٹیل اور ہم آپ کی پروفیشنل ایڈوائس سیکھ کریں گے ایز وی موو along کہ کیا اس میں کیا جائے. سو یہ سارا ایک کام ہے. اور ایک کام یہ کہ ہم ایک چاہتے ہیں, این پی ٹی اپنے ذمہ لیا ہے, خود سیلف ایزیومڈ کام ہے کہ ہم ایک نیشنل ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی اسٹریٹجی بنا کے گورنمنٹ کو دیں کہ جی یہ ایک اسٹریٹجی ہے, آپ اس پہ اگر چاہیں ایجوکیشن منسٹری کو بھی دیں, انفارمیشن منسٹری کو بھی دیں, پیمرا کو دیں, جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں, اور جو جرنلسٹوں کی آرگنائزیشنز ہیں, پی این ایس کو بھی جوائیں, ان سے بھی ہمارا تعلق, بیکاز ہم نہ پیورلی گورنمنٹ ہیں نہ پیورلی پرائیویٹ ہیں, تو ہم دونوں کے درمیان ایک برج کا کام کر سکتے ہیں جو پرائیویٹ میڈیا میں اور گورنمنٹ کے درمیان. سو یہ بیسک ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں چیزیں تھیں.